अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कर दें, शुक्रिया। आज की हमारी कहानी का नाम है उमरू और जादूगर का ख़ज़ाना। उमरू यार ने इस मर्तबा फ़ैसला किया था कि वो आइंदा सिर्फ ऐसे जादूगरों को लूटने की कोशिश करेगा जो बहुत मालदार हैं और जिनका ख़ज़ाना दूसरे जादूगरों से ज़्यादा बड़ा होगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि 8-10 छोटे छोटे जादूगरों को लूटने की बजाय सिर्फ एक बड़े जादूगर का ख़ज़ाना लूटना पड़ेगा। इस तरह वक्त भी कम खर्च होगा और दौलत भी ज़्यादा हाथ आएगी। लेकिन मसला ये था कि बड़ा ख़ज़ाना किस जादूगर का है, पहले ये मालूम करना ज़रूरी था। ये बात करने के लिए इसे किसी नजूमी की मदद की ज़रूरत थी। चुनाचा इसने अब्दुल के पास जाने का इरादा किया, जो शहर का सबसे बड़ा नजूमी समझा जाता था। अब्दुल उमरू की तरह बूढ़ा और खपती आदमी था, अलबत्ता उमरू की तरह लालची ना था। उमरू इसके घर पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक दी। जवाब में नजूमी अब्दुल ने दरवाज़ा खोला। वो उमरू को जानता था। उसने उमरू से मसाफा किया और बड़ी इज्जत के साथ इसे घर के अंदर ले आया। घर में इसकी बीवी भी मौजूद थी। वो भी अब्दुल की तरह बूढ़ी थी। बेगम, जल्दी से ख्वाजा के लिए शरबत बना लाओ, अब्दुल ने बीवी से कहा। शरबत कहाँ से बनाऊं? शक्कर तो घर में कल से ख़त्म है, बीवी ने मुंह बनाकर कहा। शरबत नहीं बन सकता तो सिर्फ सादा पानी ही पिला दो, उमरू ने मुस्कुराते हुए कहा। मगर पानी ठंडा नहीं गर्म है, वो बोली। बेगम, क्यों मेहमान के सामने मेरी हतक करवा रही हो? अब्दुल ने गुस्सैले लहजे में बीवी से कहा। जाओ गर्म पानी में कहवा बना कर लाओ, ख्वाजा उमरू कहवा शौक से पीता है। तुम भी सठिया गए हो मियाँ, बीवी गुस्से से बोली। कहवे की पत्ती तो परसों ही ख़त्म हो गई थी। बीबी, तुम आराम करो, मुझे ना कहवे की ज़रूरत है ना पानी की, उमरू ने हंस कर कहा। और ना मैं मेहमान हूँ। बीवी दूसरे कमरे में चली गई। अब्दुल बड़बड़ाया। बहुत कंजूस है कमबख्त तुम्हारी तरह, घर में हर शय मौजूद है मगर खर्च नहीं करना चाहती। खैर, तुम ये बताओ कि आज कैसे आना हुआ? अब्दुल, मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि इस वक्त सबसे बड़ा ख़ज़ाना किस जादूगर के पास है, उमरू ने कहा। तुम अपने इल्म नजूम से मालूम करके दो। अच्छा, मुझे तुम एक गाय या भैंस दे देना, अब्दुल ने खुश होकर कहा। गाय का क्या करोगे अब्दुल? उमरू ने हैरत से कहा। इसका दूध पीऊँगा, बहुत अरसा हो गया है दूध नसीब नहीं हुआ, अब्दुल ने अहमकाना अंदाज में हंसते हुए कहा। ठीक है, मैं तुम्हें एक गाय, एक भैंस और एक गधी ला दूंगा, खूब पेट भरकर दूध पिया करना, उमरू बोला। गधी का दूध अच्छा नहीं होता, अब्दुल ने नागवारी से कहा। अरे मियाँ, गधी दूध के लिए नहीं दूंगा बल्कि गाय भैंस का चारा लाने के लिए दूंगा, उमरू ने हंसकर कहा। अब तुम मेरा काम करो। अब्दुल ने अपनी नजूम की किताब खोली और हिसाब करने लगा। फिर कागज़ पर कलम से जायचा बनाया और चंद लम्हों बाद बोला। इस वक्त तिलस्म होशरबा के जादूगरों में से सबसे बड़ा ख़ज़ाना लोकार्ड जादूगर का है। लोकार्ड जादूगर कहाँ रहता है? उमरू ने चौंकते हुए पूछा। तिलिस्म होशरबा के बाहर एक वादी में, अब्दुल बोला। इस वादी में लोकार्ड जादूगर की हकूमत है। शहंशाह अफरासियाब ने इसके एक कारनामे पर खुश होकर इसे वादी इनाम के तौर पर बख्श दी थी।
اس کی بات سن کر امرو نے شکریہ ادا کیا، پھر جیب سے اشرفیوں کی ایک تھیلی نکال کر عبدل کے حوالے کی اور وہاں سے اس وعدے کے ساتھ کہ وہ اس کے لیے بھینس کا انتظام کرے گا، اپنے گھر کو چل دیا۔ گھر آ کر امرو نے سفر کی تیاری شروع کی تو اس کی بیوی نے پوچھا، سرتاج کہاں کا ارادہ ہے؟ میں ذرا لوکارٹ کو لوٹنے جا رہا ہوں بیگم، امرو نے بتایا۔ ارے لوکارٹ تو بازار میں عام مل جاتے ہیں، پھر لوٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ بیوی نے حیران ہو کر کہا۔ لوکارٹ تو مل جاتے ہیں لیکن ان کے ساتھ خزانہ نہیں ملتا، امرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہرحال تم فکر مت کرو، کل تک واپس آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور لوکارٹ جادوگر کی وادی کی طرف چل پڑا۔ شہر سے باہر آ کر وہ تیز رفتاری سے سفر کرنے لگا۔ شام کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے پہلے وہ پہاڑی علاقے میں پہنچ گیا۔ وادی ابھی دور تھی، اس نے اس جگہ رک کر اپنا گھوڑا آزاد چھوڑ دیا، پھر ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھ کر اپنی سلیمانی زنبیل سے رنگ و روغن عیاری نکالا اور اپنی شکل تبدیل کرنے لگا۔ اس نے خود کو ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی بنایا اور زنبیل سے زنانہ پوشاک نکال کر پہن لی۔ گلے میں موتیوں کی مالا ڈال کر وہ پیدل ہی آگے بڑھنے لگا۔ تقریباً 1 فرلانگ کا فاصلہ طے کر کے وہ بلند پہاڑیوں میں پہنچ گیا۔ اس لمحے بائیں جانب سے کسی نے پکارا۔ امرو نے آواز کی طرف دیکھا تو آدمی اس کی طرف آ رہے تھے۔ وہ دونوں شکلوں سے جادوگر معلوم ہوتے تھے۔ امرو رک گیا۔ وہ دونوں قریب آ گئے اور امرو کو غور سے دیکھنے لگے۔ او بھوکے، اس طرح مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ امرو نے زنانہ آواز میں بات کی۔ کیا پہلے کبھی کوئی لڑکی نہیں دیکھی تم نے؟ لڑکی تو دیکھی ہے لیکن تم جیسی خوبصورت نہیں دیکھی، ایک آدمی نے ہنس کر کہا۔ تم کون ہو اور ادھر کیا کرنے آئی ہو؟ میں ریشم جادوگرنی ہوں، امرو نے زنانہ آواز میں بتایا۔ مجھے پہاڑی تیتر پالنے کا شوق ہے، وہیں تلاش کرنے آئی ہوں۔ میرے پاس پہاڑی تیتر ہیں، تم میرے ساتھ چلو، جتنے کہو گی دے دوں گا، وہ آدمی بولا۔ اچھا، امرو خوش ہو کر بولا، مگر تم کون ہو؟ میرا نام سنگھاڑا جادوگر ہے اور یہ میرا ساتھی جھونگا جادوگر ہے۔ ہم دونوں وادی کے محافظ ہیں اور یہاں پر پہرا دیتے ہیں، اس نے بتایا۔ ریشم جادوگرنی تم میرے ساتھ چلو، جھونگا جادوگر بولا۔ میرے پورے 1 درجن تیتر ہیں۔ جھوٹ مت بولو جھونگے، ریشم جادوگرنی کو پہلے میں نے دعوت دی ہے، سنگھاڑا جادوگر نے غصیلے لہجے میں اپنے ساتھی سے کہا۔ جھوٹے تم ہو سنگھاڑے، تمہارے پاس ایک بھی تیتر نہیں ہے، اس لیے ریشم میرے ساتھ جائے گی، جھونگا جادوگر بولا۔ بکو مت، ریشم میرے ساتھ جائے گی، سنگھاڑا جادوگر غضبناک ہو کر بولا۔ پھر امرو سے پوچھا، ریشم جادوگرنی تم بتاؤ، تم میرے ساتھ جاؤ گی کہ اس کے ساتھ؟ تم دونوں میں سے جو زیادہ بہادر ہوگا میں اس کے ساتھ جاؤں گی اور اسی سے شادی کروں گی، امرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ امرو کی شرط سن کر سنگھاڑا جادوگر نے فوراً اپنی تلوار نکالی اور جوشیلے لہجے میں بولا، میں بڑا بہادر ہوں اور ایک ہی وار میں حریف کو زیر کرتا ہوں، اور میں پہلے وار میں حریف کا سر تن سے جدا کر دیتا ہوں، جھونگا جادوگر تلوار نکالتا ہوا بولا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے سنگھاڑا جادوگر پر حملہ کر دیا۔ سنگھاڑا نے اس کا وار اپنی تلوار پر روکا اور جوابی حملہ کر دیا۔ ان دونوں میں خون ریز جنگ شروع ہو گئی۔ امرو ایک طرف کھڑا ان کی لڑائی دیکھ رہا تھا۔ چند منٹ کے سخت مقابلے کے بعد سنگھاڑا جادوگر نے جھونگا جادوگر کا سر کاٹ ڈالا اور وہ تڑپتا ہوا ہلاک ہو گیا۔
واہ سنگاڑے، تم تو بہت بہادر ہو، امرو نے ہنس کر زنانہ آواز میں کہا۔ اب تم میرے ساتھ چلو اور مجھ سے شادی کرو، سنگھاڑا جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو، لیکن کوئی طلسمی سواری منگا لو، میں پہلے ہی چل چل کر تھک گئی ہوں، امرو نے کہا۔ سنگھاڑا جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر ہوا میں پھونکا اور دوسرے ہی لمحے ان کے سامنے زمین پر ایک خوبصورت ہوائی تخت نمودار ہو گیا۔ وہ دونوں تخت پر بیٹھے اور سنگھاڑا جادوگر کے حکم پر طلسمی تخت فضا میں بلند ہو کر اڑنے لگا۔ سنگھاڑا جادوگر بہت خوش دکھائی دے رہا تھا۔ امرو خوبصورت لڑکی بنا ہوا تھا اور سنگھاڑا جادوگر اس سے شادی کے خواب دیکھ رہا تھا۔ سنگھاڑا جادوگر، تم مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ امرو نے سفر کے دوران اس سے پوچھا۔ طلسمی وادی میں، وہاں پر میرا محل ہے، سنگھاڑا جادوگر نے بتایا۔ تمہارے گھر والے بیوی بچے مجھے پسند نہیں کریں گے، امرو نے کہا۔ میرے محل میں صرف میرا بھائی رہتا ہے، میری ابھی شادی نہیں ہوئی، پہلی بیوی 20 سال پہلے مر گئی تھی۔ تمہارا بھائی کون ہے، کیا کام کرتا ہے؟ امرو نے پوچھا۔ وہ شاہی محل کا دربان ہے، ساری رات وہاں پہرا دیتا ہے، صبح گھر آ جاتا ہے، سنگھاڑا جادوگر نے جواب دیا۔ دیکھو سنگھاڑا، مجھ سے شادی کرنی ہے تو کسی کو میرا نام پتہ مت بتانا، ورنہ میری شادی کی خبر میرے ماں باپ کو ہو گئی تو وہ مجھے واپس لے جانے آ جائیں گے یا شہنشاہ افراسیاب سے تمہاری شکایت کر دیں گے، امرو نے اسے سمجھایا۔ ٹھیک ہے ریشم جادوگرنی، میں کسی سے تمہارا ذکر نہیں کروں گا، سنگھاڑا جادوگر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اگر کوئی میرے بارے میں پوچھے تو کہنا میں تمہاری چھوٹی بہن ہوں، امرو نے تاکید کی۔ چند منٹ بعد ہوائی تخت وادی میں داخل ہوا، وہاں بڑے بڑے محل بنے ہوئے تھے۔ تخت جادوگر کے حکم پر ایک خوبصورت محل میں جا اترا تھا۔ سنگھاڑا جادوگر اور امرو تخت سے اترے تو تخت غائب ہو گیا۔ اس لمحے ایک کمرے سے ایک آدمی باہر آیا۔ اس نے حیرت سے امرو کو دیکھا، پھر سنگھاڑا جادوگر سے بولا، بھائی تم آج جلدی گھر آ گئے ہو، خیریت تو ہے؟ یہ لڑکی کون ہے؟ کھوپرا جادوگر، یہ ریشم جادوگرنی ہے، طلسم و شربت سے تیتر پکڑنے ہمارے علاقے میں آئی تھی، اب میں اس سے شادی کروں گا، سنگھاڑا جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن تم اس کے بارے میں کسی سے ذکر مت کرنا، ورنہ مجھے بڑا نقصان ہوگا۔ نہیں، بے فکر رہو بڑے بھائی، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، کھوپرا جادوگر نے خوش ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے، اب تم اپنی نوکری پر جاؤ، کل تم واپس آؤ گے تو ہم شادی کریں گے، سنگھاڑا جادوگر نے کہا۔ کھوپرا جادوگر محل سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد سنگھاڑا جادوگر امرو کے ساتھ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں آ کر سنگھاڑا جادوگر نے امرو کو پلنگ پر بٹھایا اور بولا، ریشم جادوگرنی تم بیٹھو، میں تمہارے لیے شربت لاتا ہوں۔ بڑے کنجوس مکھی چوس ہو، امرو نے ہنس کر کہا۔ کیا ساری عمر مجھے شربت ہی پلاتے رہو گے، کھانا نہیں کھلاؤ گے؟ میں صبح سے بھوکی ہوں۔ اوہ معاف کرنا ریشم، ابھی کھانا منگواتا ہوں، سنگھاڑا جادوگر جلدی سے بولا۔ پھر اس نے ایک منتر پڑھ کر فرش پر پاؤں مارا، فوراً ہی فرش سے ایک جن نکل آیا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ جن نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ ہم دونوں کے لیے کھانا لے آؤ، سنگھاڑا جادوگر نے حکم دیا۔ بہت بہتر میرے آقا، ابھی حاضر کرتا ہوں، طلسمی جن نے ادب سے سر ہلاتے ہوئے کہا اور فرش میں غائب ہو گیا۔ ایک دو لمحوں کے بعد فرش پر ایک دسترخوان نمودار ہو گیا۔ اس پر کئی اقسام کے کھانے، شربت اور پھل موجود تھے۔ سنگھاڑا جادوگر نے امرو سے کہا، آؤ ریشم، کھانا کھا لو،
پھر سونے کی تیاری کرنا۔ امرو اس کے ہمراہ دسترخوان پر بیٹھا اور دونوں کھانا کھانے میں مشغول ہو گئے۔ امرو نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، مگر کھانے سے فارغ ہوتے ہی پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کراہنے لگی۔ اوہ، کیا ہوا ریشم جادوگرنی؟ سنگھاڑا جادوگر نے گھبرا کر پوچھا اور کھانا چھوڑ دیا۔ پیٹ میں درد ہو رہا ہے، امرو نے کہا۔ تمہارے پاس چورن ہے یا ہاضمہ کے لیے؟ نہیں، ابھی لا دیتا ہوں، سنگھاڑا جادوگر نے کہا۔ نہیں، تم صرف پانی لے آؤ، چورن میرے پاس ہے، امرو نے تیزی سے کہا۔ سنگھاڑا جادوگر اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ امرو نے فوراً اپنی زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور سفوف بے ہوشی کی شیشی نکال کر تھوڑا سا سفوف شربت کے جگ میں ڈال کر شیشی زنبیل میں ڈال دی۔ اتنے میں سنگھاڑا جادوگر پانی لے کر آیا۔ امرو نے پانی پیا۔ تم کھانا تو کھاؤ، اس نے جادوگر سے کہا۔ نہیں، اب صرف شربت پیوں گا، وہ بولا، پیٹ بھر چکا ہے۔ اچھا، شربت پیو، امرو نے شربت کا گلاس بھر کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ سنگھاڑا جادوگر نے شربت پیا اور گلاس رکھا ہی تھا کہ اس کا سر چکرانے لگا۔ دوسرے ہی لمحے بے ہوش ہو کر فرش پر لڑھک گیا۔ تب امرو اٹھا اور کمرے سے نکل کر محل کی تلاشی لینے لگا۔ تیسرے کمرے میں اسے مال و زر سے بھرے 2 صندوق رکھے دکھائی دیے۔ اس نے تیزی سے سارا مال و زر نکال کر اپنی زنبیل میں بھرا اور اس کمرے سے نکل کر پہلے کمرے میں آ گیا، جہاں پر سنگھاڑا جادوگر بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ اس نے قریب بیٹھ کر زنبیل سے رنگ و روغن عیاری نکالا اور سنگھاڑا جادوگر کی شکل تبدیل کرنے لگا۔ اس نے سنگھاڑا جادوگر کو اپنا ہم شکل یعنی امرو بنایا اور زنبیل سے اپنا ایک لباس نکال کر اسے پہنانے کے بعد اس کی زبان میں سوئی پیوست کر دی۔ پھر اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے اپنی زنبیل میں قید کر لیا۔ پھر اطمینان سے پلنگ پر لیٹ کر سفر کی تھکاوٹ دور کرنے اور آئندہ کا پروگرام سوچنے لگا۔ ابھی بامشکل 1 گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ باہر سے کسی کے قدموں کی آہٹیں ابھرنے لگیں۔ آہٹیں سن کر امرو ہوشیار ہو گیا۔ یقیناً کوئی محل میں داخل ہو کر کمرے کی طرف آ رہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد دروازہ کھلا اور ایک آدمی اندر آیا۔ اسے دیکھ کر امرو کو حیرت ہوئی، کیونکہ وہ سنگھاڑا جادوگر کا چھوٹا بھائی کھوپرا جادوگر تھا، جو 1 گھنٹہ پہلے شاہی محل ڈیوٹی دینے گیا تھا اور اس نے صبح آنا تھا، لیکن وہ واپس آ گیا تھا۔ اندر آ کر کھوپرا جادوگر نے ادھر ادھر دیکھا، پھر امرو کی طرف دیکھ کر بے وقوفوں کی طرح ہنستے ہوئے آگے بڑھا اور امرو کے سامنے بیٹھ گیا۔ کھوپرا جادوگر کو ہنستے دیکھ کر امرو بھی مسکرانے لگا۔ پھر اس نے زنانہ آواز میں بڑے پیار سے پوچھا، کھوپرا بھائی، تم تو نوکری پر گئے تھے، پھر کیوں آ گئے؟ تمہاری وجہ سے ریشم جادوگرنی، کھوپرا جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم مجھے اچھی لگی تھی، بھائی کہاں ہے؟ وہ واپس وادی کی سرحد پر چلا گیا ہے، امرو نے بتایا۔ کیوں، اس نے تو تم سے شادی کرنی ہے صبح، کھوپرا جادوگر نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، لیکن میں نے شادی سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ بوڑھا ہے۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، سنگھاڑا جادوگر نے مجھے اجازت دے دی ہے کہ میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں۔ کیا تم شادی کرو گے مجھ سے؟ امرو نے پوچھا۔ کیوں نہیں، میری تو یہی خواہش تھی کہ سنگھاڑا جادوگر اپنی بجائے میری تمہارے ساتھ شادی کر دے، کھوپرا جادوگر نے خوش ہو کر کہا۔ لیکن میری ایک شرط ہے، امرو بولا۔ بولو، میں تمہاری ہر شرط پر پورا اتروں گا، کھوپرا جادوگر نے تیزی سے کہا۔ شرط یہ ہے کہ میں خفیہ طور پر شاہی محل کی سیر کرنا چاہتی ہوں، تاکہ تمہارے محل میں شاہی محل کی طرح سجاوٹ کروں۔
اسے خوبصورت بناؤں، لوگ اس کی سجاوٹ کو دیکھ کر اش اش کر اٹھیں اور تمہاری تعریف کریں کہ تمہاری بیوی کتنی سلیقہ مند ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے، کھوپرا جادوگر نے خوش ہو کر کہا۔ مگر تم مجھے کیسے چھپا کر وہاں لے جاؤ گے؟ امرو نے پوچھا۔ اگر محل میں کسی نے مجھے دیکھ لیا تو؟ تم فکر مت کرو، میرے قبضے میں ایک جن ہے، وہ تمہاری حفاظت کرے گا اور تمہیں دوسروں کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھے گا۔ تم محل میں جہاں جہاں جاؤ گی وہ پوشیدہ طور پر تمہارے ساتھ ساتھ رہے گا۔ میں اسے تمہاری غلامی میں دے دوں گا۔ کہاں ہے وہ جن؟ مجھے دکھاؤ اور اسے میرے تابع کر دو، امرو نے کہا۔ کھوپرا جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر چٹکی بجائی، فوراً ہی وہاں ایک خوفناک جن نمودار ہو گیا۔ اس جن کا رنگ بے حد کالا تھا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ اس نے کھوپرا جادوگر سے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کالو جن، میں تمہیں اس کی غلامی میں دیتا ہوں، کھوپرا جادوگر کہنے لگا۔ تم نے اس کا حکم ماننا ہے، یہ شاہی محل جائے تو تم نے نہ صرف اسے محل والوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھنا ہے بلکہ اس کی جان کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ بہت بہتر میرے آقا، کالو جن نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اگر تم نے اس کے حکم عدولی کی تو میں تمہیں جلا کر راکھ کر دوں گا، کھوپرا جادوگر نے سخت لہجے میں کہا۔ آپ فکر نہ کریں میرے آقا، کالو جن بولا۔ تم پوشیدہ حالت میں اس کے ساتھ ساتھ رہو گے، جب تک میں خود تمہیں نہ بلاؤں تم اس کے تابع رہو گے، کھوپرا جادوگر نے تاکید کی، یا جب تک یہ خود تمہیں آزاد نہ کر دے تم اس کے غلام ہی رہو گے۔ یہ کہہ کر کھوپرا جادوگر نے کالو جن پر پھونک ماری اور وہ غائب ہو گیا۔ امرو بولا، مگر میں اسے بلاؤں گی کیسے؟ تم اس کا نام لے کر پکارنا اور یہ نمودار ہو جائے گا اور تمہارے حکم کی تعمیل کرے گا، ورنہ پوشیدہ رہے گا۔ بے شک تجربہ کر کے دیکھ لو۔ تب امرو نے بلند آواز سے جن کو پکارا، کالو جن! دوسرے ہی لمحے کالو جن نمودار ہو گیا اور امرو سے بولا، غلام حاضر ہے جناب۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، جب ضرورت پڑی بلا لوں گی، امرو نے کہا۔ کالو جن غائب ہو گیا۔ تب امرو نے کھوپرا جادوگر سے شاہی محل کا پتہ پوچھا اور اس نے پتہ بتا دیا۔ امرو نے کہا، اب تم شربت پیو اور اپنے کام پر جاؤ، میں تھوڑی دیر بعد شاہی محل کے دروازے پر آ جاؤں گی۔ امرو نے گلاس میں شربت ڈالتے ہوئے کہا، یہ بتاؤ کہ وزیر خزانہ کا محل کہاں ہے؟ اس نے گلاس کھوپرا جادوگر کی طرف بڑھایا۔ اس نے گلاس لیتے ہوئے کہا، شاہی محل سے پہلے وزیر اعظم کا محل ہے اور اس کے سامنے وزیر خزانہ کا محل ہے، مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ تم شربت پی لو، پھر اطمینان سے اس کی وجہ مجھ سے سن لینا، امرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کھوپرا جادوگر نے شربت کا گلاس منہ سے لگایا اور ایک ہی سانس میں سارا شربت پی لیا، لیکن فوراً ہی اس کا سر چکرانے لگا اور اس کے ہاتھ سے گلاس فرش پر گر گیا اور وہ خود بھی بے ہوش ہو کر کرسی سے نیچے گرتا چلا گیا۔ ادھر سرحدی محافظوں کا سردار چھکڑا جادوگر وادی سے باہر گشت کر رہا تھا کہ ایک جگہ چند محافظ کھڑے باتیں کرتے دکھائی دیے۔ چھکڑا جادوگر کو ان پر بے حد غصہ آیا۔ وہ ان کے قریب آیا تو محافظوں نے اسے سلام کیا۔ او حرام خورو، تم یہاں کھڑے گپے ہانک رہے ہو، اپنی اپنی جگہ پر جا کر پہرا کیوں نہیں دیتے؟ چھکڑا جادوگر نے غصے سے کہا، حضور، ہم یہاں لاش کے پاس کھڑے ہیں، کسی نے بیچارے جھونگا جادوگر کو قتل کر دیا ہے، ایک محافظ نے بتایا۔ یہ سن کر چھکڑا جادوگر چونکا اور قریب آ کر زمین پر پڑے جھونگا جادوگر کی لاش کو دیکھنے لگا۔
جس کا سر تن سے جدا دور پڑا تھا۔ اوہ، اسے کس نے قتل کیا ہے؟ کب کیا ہے؟ کیوں کیا ہے؟ چھکڑا جادوگر نے محافظوں کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ ہمیں پتہ نہیں سردار، دوسرے محافظ نے ادب سے جواب دیا۔ اس کے ساتھ سنگھاڑا جادوگر گھوم رہا تھا، اس کو پتہ ہوگا مگر وہ غائب ہے۔ اس کا مطلب ہے سنگھاڑا جادوگر نے اسے قتل کیا اور بھاگ گیا۔ چھکڑا جادوگر نے غصے سے کہا، ابھی پتہ چل جاتی ہے اصلیت۔ یہ کہہ کر اس نے ایک منتر پڑھا اور زمین پر پاؤں مارا۔ فوراً ہی ایک کاغذ کا پتلا نمودار ہوا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ پتلے نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ جھونگا جادوگر کو کس نے قتل کیا ہے؟ چھکڑا جادوگر نے سوال کیا۔ میرے آقا، اسے سنگھاڑا جادوگر نے قتل کیا تھا، پتلے نے بتایا۔ سنگھاڑا جادوگر اس وقت کہاں ہے؟ چھکڑا جادوگر نے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ میرے آقا، وہ اپنے محل میں ہے، پتلے نے جواب دیا۔ چھکڑا جادوگر نے پتلے پر پھونک ماری اور وہ غائب ہو گیا۔ چھکڑا جادوگر محافظوں سے بولا، میں سنگھاڑا جادوگر کو گرفتار کرنے جا رہا ہوں، تم لوگ ہوشیاری سے پہرا دو، میں دربار آؤں گا۔ جھونگا جادوگر کی لاش میری واپسی تک یہیں پڑی رہے گی۔ یہ کہہ کر اس نے ایک منتر پڑھ کر ہوا میں پھونکا۔ فوراً ایک خوبصورت اور بہت بڑا مور ان کے سامنے نمودار ہو گیا۔ چھکڑا جادوگر مور پر سوار ہوا اور اسے سنگھاڑا جادوگر کے محل کی طرف چلنے کا حکم دیا۔ طلسمی مور فضا میں بلند ہوا اور وادی کی طرف اڑنے لگا۔ وادی میں پہنچ کر طلسمی مور سنگھاڑا جادوگر کے محل میں اترا۔ چھکڑا جادوگر اس کی پشت پر اترا تو مور غائب ہو گیا۔ چھکڑا جادوگر کمروں کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ ایک کمرے میں داخل ہوا تو اندر کرسی پر سنگھاڑا جادوگر کا بھائی کھوپرا جادوگر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے چھکڑا جادوگر کو سلام کیا۔ چھکڑا جادوگر نے غصیلے لہجے میں پوچھا، کہاں ہے وہ بدبخت سنگھاڑا جادوگر؟ اس نے جھونکا جادوگر کو قتل کیا ہے۔ اس کی بات سن کر کھوپرا جادوگر نے کہا، حضور، وہ شاہی محل کی دربانی کرنے گیا ہوا ہے۔ آج میری طبیعت خراب تھی، اس لیے اس نے مجھے آرام کرنے کی ہدایت کی اور خود میری جگہ دربانی کرنے چلا گیا۔ جھوٹ مت بولو کھوپرا جادوگر، چھکڑا جادوگر غرایا۔ تم نے دانستہ اسے شاہی محل کی دربانی کرنے بھیجا ہے تاکہ اسے گرفتار نہ کیا جا سکے، لیکن میں قاتل کو ہر صورت میں گرفتار کروں گا۔ وہ شاہی محل کے دروازے پر دربانی کے فرائض انجام دے رہا ہو، چاہے محل کے اندر بادشاہ کی خدمت کر رہا ہو۔ کھوپرا جادوگر نے جگ سے گلاس میں شربت انڈیلا اور اس کی طرف بڑھاتا ہوا بولا، حضور، یہ شربت پی کر اپنا غصہ ٹھنڈا کر لیں، پھر میں آپ کو سچ سچ بتا دوں گا کہ سنگھاڑا جادوگر کہاں ہے۔ شربت دیکھ کر چھکڑا جادوگر کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس نے کھوپرا جادوگر کے ہاتھ سے گلاس لیا اور پینے لگا، لیکن شربت پیتے ہی اس کا سر چکرایا اور وہ لڑکھڑا کر فرش پر گرتا چلا گیا۔ کیونکہ شربت نشہ آور تھا اور کھوپرا جادوگر کے روپ میں امرو عیار تھا، جو پہلے ریشم جادوگرنی بنا ہوا تھا، پھر کھوپرا جادوگر کو بے ہوش کر کے اس کا ہم شکل بن گیا تھا۔ شاہی محل کے دروازے پر دو محافظ پہرا دے رہے تھے۔ ان میں سے ایک دربان کی ڈیوٹی کا وقت ختم ہو چکا تھا اور اس کی جگہ اب کھوپرا جادوگر نے ڈیوٹی دینی تھی۔ وہ 1 گھنٹے سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے دوسرے دربان سے غصیلے لہجے میں کہا، یار، یہ کھوپرا جادوگر بہت غیر ذمہ دار آدمی ہے، مجھے اپنے گھر جانے میں دیر ہو رہی ہے اور وہ کمبخت ابھی تک نہیں آیا، تم بادشاہ سے جا کر اس کی شکایت کرو۔ دوسرے دربان نے مشورہ دیا۔ اس لمحے ایک جانب سے کھوپرا جادوگر آتا دکھائی دیا۔
وہ قریب آیا تو دوسرے دربان نے اس سے کہا، تم کمال کرتے ہو کھوپرا، اس بیچارے کو جادوگر نے گھر جانا تھا اور تم اتنی دیر کے بعد آ رہے ہو۔ معاف کرنا کولا جادوگر، کھوپرا جادوگر نے معذرت کی۔ دراصل شام سے پہلے ایک ضروری کام چلا گیا تھا، وہاں سے دیر ہو گئی۔ بہرحال اب تم گھر جاؤ، میں صبح تمہاری جگہ ڈیوٹی دوں گا، تم بے شک صبح مت آنا، اب تو خوش ہونا۔ کولا جادوگر نے منہ بنایا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد کھوپرا جادوگر نے دوسرے دربان سے کہا، تم چاہو تو تم بھی گھر جاؤ، آج میں اکیلا ہی دربانی کروں گا، لیکن صبح ذرا جلدی آ جانا۔ فکر مت کرو کھوپرا، میں صبح جلدی آ جاؤں گا۔ اس دربان نے کہا، لیکن کسی کو میری غیر حاضری کا پتہ نہ چلے۔ یہ کہہ کر وہ بھی اپنے گھر چلا گیا۔ کھوپرا جادوگر اصل میں امرو عیار تھا۔ اس نے کالو جن کو آہستہ سے پکارا اور اس کے سامنے کالو جن نمودار ہو گیا اور امرو سے مودبانہ لہجے میں کہا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ میں اندر جاتا ہوں، تم میرے ساتھ پوشیدہ رہ کر چلو۔ امرو نے اسے حکم دیا۔ بہت بہتر میرے آقا، چلیے، کالو جن نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور غائب ہو گیا۔ امرو نے محل کا دروازہ کھولا اور محل میں داخل ہو گیا۔ اس وقت محل میں سناٹا طاری تھا، سب لوگ کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ چند محافظ محل کے اندر مختلف جگہوں پر کھڑے پہرا دے رہے تھے، لیکن امرو ان کی نگاہوں سے محفوظ تھا، کیونکہ اس نے اندر آنے سے پہلے زنبیل سے سلیمانی چادر نکال کر اوڑھ لی تھی اور اسے کالو جن کے سوا کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کالو جن، خزانے والا کمرہ کہاں ہے؟ اس نے کالو جن کو مخاطب کر کے پوچھا۔ بائیں جانب 5ویں کمرے میں خزانہ ہے میرے آقا۔ کالو جن کی غیبی آواز آئی اور امرو اس کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ لوکار جادوگر کے خزانے والے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ امرو نے وہاں ایک محافظ کو کھڑے دیکھا تو کالو جن کو پکارا، کالو جن، اس محافظ کو اٹھا کر غائب کر دو تاکہ میرے کام میں مداخلت نہ کر سکے۔ اس کا حکم سن کر کالو جن نے وہاں کھڑے محافظ کو اٹھایا اور محافظ سمیت غائب ہو گیا۔ تب امرو اطمینان سے آگے بڑھا اور خزانے والے کمرے کے دروازے پر پہنچ گیا۔ دروازہ بند تھا۔ اس نے کالو جن کو دروازہ کھولنے کا حکم دیا۔ دوسرے ہی لمحے دروازہ کھل گیا۔ امرو نے کمرے میں جھانکا تو حیران رہ گیا۔ کمرے کے وسط میں سونے کے سکوں کا انبار لگا ہوا تھا۔ اتنی زیادہ دولت دیکھ کر امرو کے منہ میں پانی بھر آیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا اور دولت کے ڈھیر کی طرف بڑھا، لیکن اسی لمحے اس ڈھیر سے دھواں اٹھا اور اس دھوئیں نے ایک خوفناک جن کی شکل اختیار کر لی۔ اس جن کے سر پر 2 لمبے لمبے سینگ تھے اور چہرے پر گھنی لمبی مونچھیں نظر آ رہی تھیں۔ کانوں میں سنہری بالیاں چمک رہی تھیں اور آنکھوں میں بے حد خوفناک تھیں۔ خبردار امرو، خزانے کے قریب آنے کی کوشش مت کرنا، میں لوکار جادوگر کا غلام وحشی جن ہوں۔ اس جن نے خوفناک لہجے میں امرو کو للکار کر کہا، زندگی چاہتے ہو تو فوراً کمرے سے نکل جاؤ، ورنہ میں کچا کھا جاؤں گا۔ امرو خوف زدہ ہو کر بولا، وحشی بھائی، کچا مت کھانا، بھون کر کھانا۔ بکو مت، جن خررایا، مجھے بھونا ہوا گوشت اچھا نہیں لگتا، میری غذا صرف کچا گوشت ہے۔ امرو نے کالو جن کو پکارا، کالو جن، اس وحشی جن کو ہلاک کر ڈالو۔ نہیں میرے آقا، یہ طلسمی جن ہے، میں نے اندر قدم رکھا تو یہ مجھے ایک ہی پھونک میں جلا کر بھسم کر ڈالے گا۔ کالو جن کی غیبی آواز سنائی دی، ہا ہا ہا، کوئی جن مجھے زیر نہیں کر سکتا۔ امرو کے بچے، بھاگ جاؤ یہاں سے،
وحشی جن نے کہکا لگا کر کہا۔ امرو سمجھ گیا کہ وحشی جن اسے سلیمانی چادر میں بھی دیکھ سکتا ہے۔ امرو نے چھتری کھول کر فرش پر گاڑتے ہوئے کہا، سرما بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے پاس سلیمانی سرما ہے۔ میرے ساتھ عیاری نہیں چلے گی۔ مجھے پتہ ہے کہ تم سلیمانی سرما سے مجھے بے ہوش کرنا چاہتے ہو۔ وحشی جن اسے گھورتے ہوئے بولا۔ اچھا تمہاری مرضی۔ امرو چھتری کے نیچے بیٹھتا ہوا بولا۔ میں تو اب صبح ہی جاؤں گا یہاں سے، جاؤ تم سو جاؤ۔ ابھی تمہیں موت کی نیند سلاتا ہوں خبیث بڈھے، وحشی جن غضبناک ہو کر بولا۔ پھر امرو کی طرف بڑھنے لگا، لیکن جوں ہی اس کا چہرہ چھتری کے ساتھ مس ہوا وہ وہیں چپک کر رہ گیا۔ امرو نے جلدی سے تلوار نکالی اور جن کے سر پر دے ماری۔ جن کے سر کے 2 ٹکڑے ہو کر فرش پر گر گئے۔ تب امرو چھتری کے نیچے سے باہر آیا اور چھتری اکھاڑ کر زنبیل میں رکھنے کے بعد سارا خزانہ اپنی زنبیل میں بھرنے لگا۔ خزانہ اتنا بڑا تھا کہ ساری عمر بھی خرچ کرتا رہتا تو ختم نہ ہوتا۔ اس نے سارا خزانہ زنبیل میں بھر لیا۔ پھر وہ کمرے سے نکل آیا۔ سلیمانی چادر اوڑھی ہونے کے سبب محل کا کوئی محافظ اسے نہ دیکھ سکا۔ اس نے زنبیل میں قید سنگھاڑا جادوگر کو زنبیل سے نکالا اور کمرے کے دروازے کے آگے ڈال دیا۔ سنگھاڑا جادوگر ابھی تک بے ہوش تھا۔ محل سے باہر آ کر اس نے کالو جن کو پکارا اور وہ نمودار ہو گیا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ مجھے اپنی پشت پر بٹھا کر میرے ملک لے چلو، لیکن خبردار کوئی تمہیں دیکھ نہ سکے۔ امرو نے حکم دیا۔ کالو جن جھکا اور امرو اس کی پشت پر سوار ہو گیا۔ کالو جن فضا میں بلند ہوا اور امرو کے ملک کی طرف اڑنے لگا۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ امرو کے ملک پہنچ گئے۔ پھر وہ امرو کے گھر کی چھت پر اترا۔ امرو اس کی پشت پر سے اترا اور کہنے لگا، کالو جن میں تمہیں اپنی غلامی سے آزاد کرتا ہوں، جاؤ عیش کرو۔ میں بھی اب ساری عمر لوکارڈ جادوگر کے خزانے پر عیش کروں گا۔ ہاں کبھی مجھے تمہاری ضرورت پڑی تو تمہیں بلا لوں گا۔ اس وقت کے لیے تم آزاد ہو۔ شکریہ میرے آقا، کالو جن نے ہنس کر کہا۔ دوسرے ہی لمحے وہ غائب ہو گیا۔ امرو چھت سے اترا تو اس کی بیوی کمرے میں سو رہی تھی۔ امرو نے اسے بے آرام کرنا مناسب نہ سمجھا اور چارپائی پر لیٹ کر سو گیا۔ ادھر وادی میں صبح ہوئی تو لوکارڈ جادوگر کو اپنے خزانے کی چوری کا علم ہوا۔ محافظوں نے سنگھاڑا جادوگر کو اس کی حضور پیش کیا، جسے امرو نے اپنا ہم شکل بنایا تھا۔ وہ بندھا ہوا اور بے ہوش تھا۔ لوکارڈ جادوگر کو محافظوں نے بتایا کہ یہ شخص خزانے والے کمرے کے باہر پڑا تھا۔ ارے یہ تو امرو یار ہے، مگر اسے باندھا کس نے ہے؟ لوکارڈ جادوگر حیرت سے بولا۔ اسے ہوش میں لاؤ۔ سنگھاڑا جادوگر کو ہوش میں لایا گیا تو وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ امرو تمہیں کس نے باندھا اور میرا کروڑوں کا خزانہ کس نے لوٹا ہے؟ لوکارڈ جادوگر نے سخت لہجے میں پوچھا۔ سنگھاڑا جادوگر نے اپنی زبان منہ سے باہر نکال کر دکھائی۔ اس میں سوئی پیوست دیکھ کر لوکارڈ جادوگر نے سوئی کھینچ لی۔ حضور میں امرو نہیں سنگھاڑا جادوگر ہوں۔ امرو یقیناً وہی لڑکی تھی جس نے مجھے شادی کرنے کا لالچ دے کر میرے ہاتھوں جھونکا جادوگر کو قتل کرایا اور میرے محل میں مجھے نشہ آور شربت پلا کر بے ہوش کیا تھا۔ یہ سن کر لوکارڈ جادوگر کو حیرت ہوئی۔ اس نے فوراً منتر پڑھ کر طلسمی پتلے کو طلب کیا اور اسے حکم دیا وہ تفصیل سے خزانہ لوٹنے کا قصہ بیان کرے۔ طلسمی پتلے نے امرو کی وادی میں آمد اور واپسی تک کے تمام واقعات بتا دیے۔ تب لوکارڈ جادوگر کو امرو پر بے حد غصہ آیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ امرو کا اب وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس لیے اس نے طلسمی پتلے کو یہ پیغام دے کر طلسم و شربا کے شہنشاہ کی طرف بھیجا۔
حضور، عمرو عیار میرا خزانہ لوٹ کر بھاگ گیا ہے۔ مہربانی کر کے مجھے میرا خزانہ اس سے واپس دلائیں اور اسے گرفتار کر کے موت کی سزا دیں، ورنہ میری رعایا بھوکی مر جائے گی، کیونکہ عمرو نے میرے خزانے میں ایک اشرفی تک نہیں چھوڑی۔ طلسمی پتلا اس کا پیغام لے کر طلسم ہوشربا کے شاہی دربار میں افراسیاب کے تخت کے سامنے پہنچا اور افراسیاب کو لوکار جادوگر کا پیغام دے کر غائب ہو گیا۔ افراسیاب عمرو کی لوٹ مار سے پہلے ہی تنگ تھا۔ اس نے اپنے وزیروں مشیروں سے کہا، تم سب جانتے ہو کہ عمرو عیار ہمیں کتنا زبردست نقصان پہنچا رہا ہے۔ وہ بھیس بدل کر آتا ہے اور مال و زر لوٹنے کے ساتھ ساتھ جادوگروں کو قتل کر کے بھاگ جاتا ہے۔ اسے گرفتار کرنے کی آج تک جتنی بھی کوششیں کی گئی ہیں وہ سب ناکام ہو گئیں۔ ہمارے نامی گرامی جادوگر عمرو کو گرفتار کرنا تو دور کی بات ہے، معمولی نقصان بھی نہیں پہنچا سکے، بلکہ خود عمرو کے ہاتھوں مارے گئے۔ میں اس کی لوٹ مار اور قتل و غارت سے اتنا پریشان ہو چکا ہوں کہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی۔ اب وہ کمبخت لوکار جادوگر کا خزانہ لوٹ کر لے گیا ہے۔ عالیجا، عمرو نے سب کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں، وہ بڑا ذلیل آدمی ہے۔ ایک وزیر نے غصے سے کہا، جب تک عمرو زندہ ہے ہم کوئی شادی بیاہ بھی نہیں کر سکتے کہ کہیں عمرو آ کر لوٹ نہ لے۔ میں نے اس لیے تم لوگوں کو مشورے کے لیے بلایا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ عمرو سے کیسے نجات حاصل کی جائے؟ افراسیاب نے پوچھا۔ شہنشاہ سلامت کے سامنے ہماری عقل کام نہیں کرتی، ایک وزیر نے بڑی عاجزی سے خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ آپ جتنی دانش اور فہم و فراست دنیا میں کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ چوچا جادوگر، مجھے چاپلوسی والی باتیں مت سناؤ، کوئی تجویز پیش کیا کرو، افراسیاب نے سخت لہجے میں کہا۔ حضور، میری ایک عرض ہے، دوسرے وزیر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ بتاؤ گولا جادوگر، افراسیاب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بات یہ ہے کہ عمرو ہمارے حواس پر کسی بدروح کی طرح سوار ہے اور ہم لوگ اسے قیامت تک نہیں پکڑ سکتے، گولا جادوگر نے کہا۔ اس لیے عمرو کی گرفتاری کے لیے کسی ظالم بدروح کو مقرر کیا جائے، کیونکہ بدروحوں سے وہ عیاری نہیں کر سکتا۔ واہ واہ، افراسیاب خوش ہو کر بولا۔ گولا جادوگر، لگتا ہے تمہارے نام کی طرح تمہاری عقل بھی گول ہے، جو دائرے میں گھومتی رہتی ہے اور نئی سے نئی بات سوچتی ہے۔ بلاشبہ تمہاری تجویز بہت عمدہ اور انوکھی ہے، بدروح کو تو دیکھتے ہی عمرو بے ہوش ہو جائے گا۔ دوسرے وزیروں نے بھی گولا جادوگر کی عقل مندی کی تعریف کی۔ ایک جادوگر بولا، عمرو بدروح کو کبھی چکر نہیں دے سکتا۔ گولا جادوگر، تجویز تو تمہاری بڑی عمدہ ہے، چوچا جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر بدروح کہاں سے لوگے؟ تمہاری ماں کی روح کو بنایا جائے گا بدروح، افراسیاب نے غصے سے کہا۔ میں سمجھا نہیں عالیجا، چوچا جادوگر اپنا غصہ دبا کر بولا۔ تم ساری عمر چوچے کے چوچے ہی رہو گے، افراسیاب نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ارے احمق کے بچے، تمہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ بدروح کیسے بنائی جاتی ہے؟ نہیں حضور، مجھے کیا پتہ، میں نے بدروح کبھی نہیں بنائی، البتہ جن بھوت چڑیلیں بنا لیتا ہوں، چوچا جادوگر آہستہ سے بولا۔ وہ اپنی بے عزتی پر دل ہی دل میں کڑتا رہا تھا اور تاؤ کھا رہا تھا، مگر افراسیاب کو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ مجھے تو تم بھی کسی چڑیل کے بچے لگتے ہو، افراسیاب نے غصے سے کہا۔ تم جیسا بے ہنر آدمی میں نے آج تک نہیں دیکھا، میری ملکہ تمہاری سفارش نہ کرتی تو میں تمہیں وزیر تو کیا دربان بھی نہ بناتا۔ معاف کر دیجئے عالیجا، چوچا جادوگر ہاتھ باندھ کر شرمندگی سے بولا۔ میں بہت شرمندہ ہوں اپنی کم علمی پر۔
اچھا سنو، چڑیل اور بھوت کو آپس میں ملا کر ان پر جادو کیا جائے تو ایک بدروح بن جاتی ہے، افراسیاب نے کہا۔ بدروح بنانے کا طریقہ سن کر تمام وزیر بے حد حیران ہوئے اور افراسیاب کی ذہانت کی تعریف کرنے لگے۔ امرو کی عیاریوں سے اس کے تمام ہم وطن واقف تھے۔ اس کے کئی محلے دار اور جاننے والے اسے کہتے رہتے تھے کہ امرو، اب تم بوڑھے ہو چکے ہو، بلکہ قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہو، اب تو عیاریاں اور لوٹ مار چھوڑ دو، کل روز قیامت کس منہ سے خدا کے سامنے جاؤ گے؟ اگرچہ تم صرف جادوگروں اور ظالموں کو لوٹتے ہو، لیکن یہ عمل ہے تو گناہ۔ ارے ساری عمر گناہ کرتے گزار دی، اب آخر میں توبہ طائب ہو کر کچھ نیک کام کر لو تاکہ تمہاری عاقبت سنور جائے، تم جنت میں جانے کے قابل ہو جاؤ۔ چنانچہ امرو نے فیصلہ کیا کہ آئندہ وہ عیاریاں نہیں کرے گا اور نہ لوٹ مار کرے گا، لیکن چند دنوں میں ہی وہ مفلس اور کنگال ہو گیا۔ اوپر سے عید آ گئی۔ بیوی نے کہا، امرو گھر پڑے چارپائی توڑتے رہتے ہیں، جاؤ کچھ کما کر لاؤ، عید سر پر ہے، گھر میں نہ عید منانے کا انتظام ہے نہ نئے کپڑے۔ بیگم، میں نے لوٹ مار چھوڑ دی ہے، بھوکا مر جاؤں گا مگر لوٹ مار نہیں کروں گا۔ امرو نے کہا، مر جاؤ تو بے شک کفن کے بغیر دفنا دینا۔ امرو، تم تو بے شک مر جاؤ مگر مجھے تو زندہ رہنا ہے، میرے لیے کما کر لاؤ۔ بیوی نے غصے سے کہا، اچھا اب سو جاؤ، رات کو سوچوں گا، امرو نے تنگ آ کر کہا۔ اس لمحے باہر سے کسی نے آواز دی، ہے کوئی بھوکے فقیر کو کھلانے پلانے والا؟ بیوی نے دروازے پر جا کر کہا، تم کیا سمجھ کر بھیک مانگنے آئے ہو؟ میں نے سنا تھا یہ امرو سخی کا گھر ہے، ایک مانگو 100 دیتا ہے۔ فقیر کی آواز آئی، تو سمجھو کہ وہ امرو مر چکا ہے، اب یہ صرف میرا گھر ہے اور میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ بیوی بولی، ارے امرو مر چکا ہے تو اس کی روح کہاں ہے؟ فقیر نے پوچھا۔ اس کی روح دوزخ میں چلی گئی ہے، یہاں اس کا صرف ڈھانچہ پڑا ہے، بیوی نے جل کر کہا۔ ارے بھیک میں اس کا ڈھانچہ ہی دے دو، فقیر کی آواز آئی۔ کیوں، ڈھانچے کا تم نے اچار ڈالنا ہے؟ جاؤ بھاگ جاؤ، بیوی نے غصے سے کہا۔ نہیں، میں نے اس کی ہڈیوں کا سرما بنانا ہے، فقیر نے کہا۔ امرو ان کی باتیں سن رہا تھا، اسے فقیر پر غصہ آیا، اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو باہر کوئی بھی نہ تھا۔ بھاگ گیا خبیث، ورنہ اس کی ٹانگیں توڑ دیتا، امرو غصے سے بولا۔ اتنی دیر میں بھاگ بھی گیا؟ بیوی نے حیران ہو کر کہا، وہ آدمی تھا یا کوئی بدروح؟ امرو اس کی بات پر چونکا اور سوچ میں پڑ گیا کہ کیا ماجرا ہے۔ پوری گلی سنسان پڑی تھی، ایک دو لمحوں میں کوئی انسان گلی سے باہر نہیں جا سکتا تھا، پھر وہ فقیر کہاں غائب ہو گیا جو اس کی ہڈیوں کا سرما بنانا چاہتا تھا؟ یقیناً وہ انسان نہیں، کوئی بدروح ہی ہو سکتی ہے۔ اس نے بیوی سے کہا، میں کمانے جا رہا ہوں، کوئی میرے بارے میں پوچھے تو کہنا کہ اندر سویا ہوا ہوں۔ پھر اس نے کمرے میں آ کر اپنی سلیمانی زنبیل اٹھا کر بغل میں لٹکائی اور سلیمانی چادر نکال کر اوڑھ لی۔ اب وہ سب کچھ دیکھ سکتا تھا مگر اسے کوئی نہ دیکھ سکتا تھا۔ وہ کمرے سے باہر آیا تو بیوی کو بھی پتہ نہ چلا۔ امرو نے دروازہ کھولا تو بائیں جانب ایک خوفناک شخص کھڑا تھا، جس کا جسم بہت لمبا چوڑا تھا، اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں، مگر وہ امرو کو نہ دیکھ سکا کیونکہ امرو نے سلیمانی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ وہ اطمینان سے اس شخص کی طرف چل دیا۔ خوفناک شکل والا وہ شخص یوں کھڑا تھا جیسے امرو اسے نظر نہ آ رہا ہو۔ اسی لمحے قریبی گھر سے ایک آدمی نکلا اور باہر گلی کی طرف جا رہا تھا۔
اس آدمی کے پاس سے گزرا، لیکن اس خوفناک شکل والے شخص نے اس سے چھپنے کی کوئی کوشش نہ کی۔ وہ شخص اسے نہیں دیکھ سکا تھا۔ تب امرو سمجھ گیا کہ وہ آدمی کوئی بدروح ہے جو عام انسانوں کو نظر نہیں آتا۔ امرو کو شاید اس لیے نظر آ رہا تھا کہ اس نے سلیمانی چادر سے خود کو غائب کر رکھا تھا۔ ارے او ننگے، یہ شریفوں کا محلہ ہے، کسی نے دیکھ لیا تو جوتے مار کر ختم کر ڈالے گا۔ امرو نے آواز بدل کر اسے للکارا۔ خوفناک جن نے حیرت سے امرو کی طرف دیکھا اور بولا، جس طرح تم مجھے نظر نہیں آ رہے، اس طرح میں بھی کسی کو نظر نہیں آ سکتا، کیونکہ میں بدروح ہوں۔ مگر تم کون ہو اور مجھے کیوں نظر نہیں آ رہے؟ میں جنات کا بادشاہ ہوں اور جنات کسی کو نظر نہیں آتے۔ امرو بولا، میرا نام دردیلا جن ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ امرو کے گھر بھیک مانگنے کیوں گئے تھے؟ ان کا سارا راشن تو میں کھا گیا ہوں۔ میں تو صرف یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ امرو گھر میں ہے یا نہیں۔ اس بدرو نے کہا، کیونکہ میں نے اسے پکڑ کر طلسم ہوشربا لے جانا ہے، شہنشاہ افراسیاب کے پاس۔ اچھا، تو تم کسی جادوگر کی روح ہو؟ امرو نے پوچھا۔ میں کسی انسان کی روح نہیں، بلکہ مجھے افراسیاب نے بنا کر گولا جادوگر کے تابع کیا ہے۔ میں طلسمی بدرو ہوں۔ گولا جادوگر تو میرا دوست ہے، وہ کہاں ہے؟ امرو نے ہنس کر پوچھا۔ وہ شہر سے باہر بیٹھا میرا انتظار کر رہا ہے، میں امرو کو پکڑ کر اس کے پاس لے جاؤں گا، طلسمی بدرو نے کہا۔ امرو نے ہنس کر کہا، امرو کو میں خود گرفتار کر چکا ہوں، چلو میرے ساتھ، میں امرو کو گولا جادوگر کے حوالے کر دیتا ہوں۔ دردیلا جن، تم امرو کو میرے حوالے کر دو، بدرو نے کہا۔ اگر میں امرو کو خود نہ لے گیا تو میرا آقا مجھے فنا کر ڈالے گا۔ تم بے فکر رہو، میں اسے راضی کر لوں گا اور بتاؤں گا کہ امرو کو تم ہی نے پکڑا ہے، چلو مجھے اس کے پاس لے چلو۔ مگر امرو ہے کہاں؟ مجھے تو دکھاؤ، بدرو نے کہا۔ امرو میرے پنجوں میں دبا ہوا ہے، میرے خوف سے اس کی آواز بند ہو گئی ہے۔ امرو بولا، جس طرح تمہیں میں نظر نہیں آ رہا، اسی طرح میری گرفت میں موجود امرو بھی تمہیں نہیں دکھائی دے رہا۔ تمہیں دکھانے کے لیے میں نے اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا تو وہ بھاگ جائے گا اور میں غصے میں آ کر تمہیں فنا کر ڈالوں گا۔ چلو آؤ۔ بدرو خاموشی سے اس کے آگے آگے چلنے لگا۔ وہ شہر سے باہر پہنچے تو وہاں ایک درخت کے سائے میں ایک جادوگر بیٹھا تھا۔ طلسمی روح، تم امرو کو کیوں نہیں لائے؟ اس جادوگر نے بدرو سے پوچھا۔ امرو میرے قبضے میں ہے چولا جادوگر، امرو بولا۔ اوہ، یہ کون بدتمیز ہے جو میرا نام بگاڑ رہا ہے؟ میرا نام چولا نہیں، گولا ہے۔ میرے آقا، یہ جنات کا بادشاہ اور آپ کا دوست دردیلا جن ہے، جو مجھے بھی نظر نہیں آ رہا ہے، بدرو نے کہا۔ گولا جادوگر، امرو میری گرفت میں ہے، چھوڑا تو بھاگ جائے گا، تم طلسمی روح کو رخصت کرو، پھر میں امرو کو بحفاظت طلسم لے کر تمہاری گرفت میں دے دوں گا۔ امرو بولا، جلدی کرو، مجھے اور بھی بہت سے کام کرنے ہیں۔ گولا جادوگر نے بدرو پر ایک منتر پھونکا اور بدرو غائب ہو گئی۔ امرو نے کہا، اب سفر کے لیے ہوائی تخت بناؤ۔ گولا جادوگر نے ایک منتر پڑھا اور ہوائی تخت نمودار ہو گیا۔ تب امرو نے ایک چٹکی سفید بے ہوشی اس کی ناک پر مل دی اور گولا جادوگر بے ہوش ہو گیا۔ گولا جادوگر کی ایک کنیز محل کی چھت پر صبح سویرے صفائی کر رہی تھی کہ اس نے ایک طلسمی تخت کو آتے دیکھا۔ تخت قریب آیا تو اس پر بیٹھا آدمی واضح دکھائی دیا۔ کنیز نے اسے فوراً ہی پہچان لیا کہ وہ اس کا مالک گولا جادوگر ہے۔ اس نے سوچا، صبح صبح جادوگر کی بیوی پوچھل جادوگرنی کو خوشخبری سنا کر انعام حاصل کرے۔
चुनाचा वो दौड़ती हुई जीने से उतरकर नीचे आई। पोछल जादूगरनी इस वक्त अपने कमरे में नाश्ता कर रही थी। बेगम साहिबा, एक खुशखबरी सुनाऊं तो क्या इनाम देंगी? कनीज ने अंदर आकर कहा। जो तुम मांगोगी दूंगी, पोछल जादूगरनी ने कहा। जल्दी से खुशखबरी सुनाओ। आपके शोहर गोला जादूगर तशरीफ ला रहे हैं तिलिस्मी तख्त पर, कनीज ने बताया। लाइए अपना हार इनाम दीजिए। पोछल जादूगरनी खुशी से फूली ना समाई। इसने फौरन हार गले से उतारकर कनीज के हवाले कर दिया और खुद कमरे से बाहर निकल आई। इसी लम्हे तिलिस्मी तख्त महल के सहन में उतरा जिस पर गोला जादूगर बैठा था। इसके आगे एक आदमी बेहोश पड़ा था जिसके हाथ पांव बंधे हुए थे। पोछल जादूगरनी खुशी से चिल्लाई, आहा, मेरा सरताज आ गया। गोला जादूगर तख्त से उतरता हुआ बोला, हाँ बेगम, मैं आ गया हूँ। पोछल जादूगरनी आगे बढ़कर इससे लिपटती हुई बोली, सरताज, मैं रात भर आपके लिए परेशान रही कि कहीं उमरू आपको नुकसान ना पहुंचा दे और आपको कत्ल करके मुझे बेवा ना बना दे। बेगम, मैं खुद तो रंडवा हो जाऊंगा मगर तुम्हें बेवा ना होने दूंगा। गोला जादूगर ने हंसकर कहा, उमरू की क्या मजाल कि मुझे उंगली भी लगा सके। देखो ये पड़ा है उमरू। इसने तख्त पर पड़े शख्स की तरफ इशारा किया। अच्छा, अच्छा, तो ये है उमरू। पोछल जादूगरनी मुस्कुराती हुई बोली, फतह मुबारक हो। खाली मुबारक से काम नहीं चलेगा, मुझे नाश्ता कराओ, बहुत भूख लगी है। गोला जादूगर ने हंसकर कहा, आइए, नाश्ता तैयार है। आपकी आमद का सुनकर मैंने नाश्ता छोड़ दिया। पोछल जादूगरनी ने कहा, क्या उमरू यहीं पड़ा रहेगा? हाँ, ये बेहोश है। नाश्ता करने के बाद इसे अफरा-सियाब की खिदमत में पेश करूँगा। गोला जादूगर इसके साथ कमरे की तरफ बढ़ता हुआ बोला, मैंने तिलिस्मी बदरू के ज़रिए इसे गिरफ्तार किया है। वो दोनों कमरे में आए। दस्तरख्वान पर नाश्ता सजा हुआ था। दोनों बैठकर नाश्ता करने लगे। गोला जादूगर नाश्ता करते हुए अपनी बहादुरी का किस्सा सुना रहा था कि इसने कैसे उमरों को काबू किया। अरे, अंडे में नमक कम है, भाग कर नमक ले आओ। इसने अंडा चखकर वापस प्लेट में रखते हुए कहा। पोछल जादूगरनी ने कहा, अच्छा, मैंने अभी अंडा खाया नहीं वरना पहले ही नमक ला कर रखती। वो उठी और कमरे से निकलकर बावर्ची खाने में आई। वहाँ से नमकदान उठाया और वापस कमरे में आई। इसने नमक गोला जादूगर को दिया और वो अंडे पर नमक डालकर खाता हुआ बोला, तुम भी अपना अंडा खाकर देख लो, नमक कम हो तो लगा लो। मैं तो नमक ही खाती हूँ। पोछल जादूगरनी ने अपनी प्लेट में रखा हुआ अंडा उठाते हुए कहा। फिर इसने अंडा खाया मगर खाते ही सर चकराया और वो बेहोश हो गई। गोला जादूगर दरअसल उमरू था जिसने खुद को गोला जादूगर का हमशक्ल बनाया हुआ था। पोछल जादूगरनी नमक लेने गई तो इसने सफूफ बेहोशी निकालकर इसके अंडे पर मल दी। पोछल जादूगरनी बेहोश हो गई तो उमरू ने इसके हाथ पांव बांधे और जुबान में सुई पेवस्त करके इसे पलंग के नीचे छुपा दिया। फिर उठा और महल की तलाशी लेने लगा। एक कमरे में हीरे और जवाहरात से भरे संदूक रखे थे। इसने दोनों से माल निकालकर अपने जंबील में भर लिया। गोला जादूगर के बारे में अफरा-सियाब दरबार में अपने वजीरों मशीरों से कह रहा था कि गोला जादूगर अभी तक उमरू को गिरफ्तार करके नहीं लाया। मालूम करो कि इस वक्त वो कहाँ और क्या कर रहा है। इसका हुक्म सुनकर डोंगा जादूगर ने एक मंत्र पढ़कर अपनी कुर्सी के बाजू पर हाथ मारा। फौरन ही कुर्सी के नीचे से सफ़ेद रंग का मेंढक निकला और डोंगा जादूगर से बोला, क्या हुक्म है मेरे आका? ये बताओ कि गोला जादूगर इस वक्त कहाँ है और किस हालत में है। जादूगर ने हुक्म दिया,
میرے آقا وہ اپنے محل میں ہے اور بستر پر پڑا ہے، مینڈک نے کہا اور غائب ہو گیا۔ مگر اس کا جواب سن کر افراسیاب غضبناک ہوا اور بولا، وہ کمبخت اپنے محل میں سو رہا ہے اور ہم یہاں خوش ہو رہے ہیں کہ وہ امرو کو پکڑ کر لانے والا ہے۔ میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ امرو کو پکڑنا اس کے بس کا روگ نہیں ہے۔ چوچا جادوگر بولا، اب دیکھیے وہ نااہل آدمی امرو کو پکڑنے کی بجائے رات بھر گھر میں پڑا آرام کرتا رہا ہے۔ چوچا جادوگر کی بات سن کر افراسیاب کا غصہ تیز ہو گیا۔ اس نے کہا، گولا جادوگر کی سہولت کے لیے میں نے اسے ایک خونی بدرو بنا کر دی تھی، مگر اس کمبخت نے بدرو سے بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ پھر اس نے چوچا جادوگر سے کہا، تم جاؤ اور گولا جادوگر کو یہاں لے آؤ، میں اسے سخت سزا دوں گا اس غفلت کی۔ چوچا جادوگر اٹھا اور دربار سے نکل کر گولا جادوگر کے محل کی طرف بڑھنے لگا۔ محل کے دروازے پر دربان کھڑا تھا۔ اس نے چوچا جادوگر کو سلام کیا، اندر آ جاؤ اور میری آمد کی اطلاع دو۔ چوچا جادوگر نے دربان کو حکم دیا۔ دربان اندر گیا اور چند لمحوں کے بعد واپس آ کر بولا، آپ اندر آ جائیں حضور، بیگم صاحبہ کو اطلاع دے آیا ہوں۔ چوچا جادوگر محل میں داخل ہوا۔ وہ پہلے کمرے میں پہنچا تو وہاں گولا جادوگر کی بیوی پوچھل جادوگرنی بیٹھی تھی۔ اس نے اٹھ کر سلام کیا، آؤ چوچا بھائی، خیریت تو ہے؟ پوچھل جادوگرنی نے کہا، میں گولا جادوگر کو لینے آیا ہوں، اسے شہنشاہ نے دربار میں طلب کیا ہے۔ جادو سے پتہ چلا ہے کہ وہ امرو کو گرفتار کرنے کی بجائے گھر میں پڑا سو رہا ہے، شہنشاہ اسے سزا دینا چاہتے ہیں۔ اچھا آپ بیٹھیں، میں اسے جگاتی ہوں، پوچھل جادوگرنی نے مسکرا کر کہا۔ چوچا جادوگر کرسی پر بیٹھ گیا اور وہ کمرے سے نکل گئی۔ چند منٹ بعد شربت کا گلاس لیے اندر داخل ہوئی۔ چوچا بھائی لو شربت پیو، اس نے چوچا جادوگر کو گلاس دیتے ہوئے کہا۔ میں نے گولا جادوگر کو جگایا ہے، وہ تیار ہو کر آ رہا ہے، چوچا جادوگر نے گلاس لیتے ہوئے کہا۔ مگر وہ امرو کو پکڑنے کیوں نہیں گیا؟ گیا تھا بیچارہ، مگر امرو نے بدرو کو مار ڈالا اور یہ جان بچا کر بھاگ آیا، پوچھل جادوگرنی نے ہنس کر کہا۔ بڑا بزدل ہے، چوچا جادوگر نے شربت پیتے ہوئے کہا۔ اس کی جگہ میں جاتا تو امرو کی ٹانگیں توڑ کر اسے لے آتا، لیکن شربت پیتے ہی چوچا جادوگر کا سر چکرایا اور وہ بے ہوش ہو کر گرنے لگا تھا کہ پوچھل جادوگرنی نے اس کے ہاتھ سے خالی گلاس لے کر میز پر رکھ دیا۔ کیونکہ شربت نشہ آور تھا اور پوچھل جادوگرنی کے روپ میں امرو عیار تھا، اس نے خود کو پوچھل جادوگرنی کا ہم شکل بنا کر اسے اپنی زنبیل میں قید کر لیا تھا اور زنبیل سے اصل گولا جادوگر کو نکال کر دوسرے کمرے میں بستر پر ڈال دیا تھا۔ اب اس نے دوبارہ رنگ و روغن سے اپنی شکل تبدیل کی، خود کو چوچا جادوگر کا ہم شکل بنایا اور اس کا لباس خود پہن لیا۔ پھر چوچا جادوگر کو اپنا ہم شکل بنایا، یعنی امرو بنایا، اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر زبان میں سوئی پیوست کر کے اپنی زنبیل میں ڈالا۔ اس کے بعد دوسرے کمرے میں آ کر اصل گولا جادوگر کو اٹھا کر کندھے پر ڈالا اور محل سے باہر کو چل دیا۔ دربار میں داخل ہو کر اس نے گولا جادوگر کو افراسیاب کے سامنے فرش پر ڈالا اور چوچا جادوگر کی آواز میں بولا، حضور کمبخت شراب پی کر بے ہوش پڑا تھا، میں نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے کہ راستے میں ہوش میں آ گیا اور راستے میں غل غپاڑا کرنے لگا۔ میں نے اس کی زبان میں سوئی پیوست کر دی ہے تاکہ یہ دربار میں شور نہ کر سکے۔ شاباش چوچا جادوگر، یہ تم نے اچھا کیا، افراسیاب نے مسکرا کر کہا۔ حضور اب مجھے اجازت دیجیے کہ میں امرو کو گرفتار کر کے لانے کا کارنامہ انجام دوں، چوچا جادوگر نے کہا۔
اجازت ہے مگر امرو کو گرفتار کیے بغیر واپس مت آنا، افراسیاب نے کہا۔ امرو نے وعدہ کر لیا جو کہ چوچا جادوگر بنا ہوا تھا۔ پھر وہ دربار سے باہر نکل گیا۔ افراسیاب چوچا جادوگر کے جانے کے بعد ایک سپاہی کو حکم دیا کہ گولا جادوگر کو ہوش میں لایا جائے۔ سپاہی نے پانی کا جگ لا کر گولا جادوگر کے چہرے پر پانی چھڑکا۔ چند لمحوں بعد گولا جادوگر کو ہوش آ گیا اور وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ گولا جادوگر، سزا کے لیے تیار ہو جاؤ، افراسیاب نے اسے مخاطب کیا۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ خود خونی بدرو کے ساتھ امرو کو گرفتار کر کے لاؤ گے، مگر تم امرو کے ملک جانے کی بجائے اپنے محل میں شراب پی کر سو گئے۔ بولو اس غفلت کی تمہیں کیا سزا دی جائے؟ گولا جادوگر نے اپنی زبان نکال کر دکھائی جس میں سوئی پیوست تھی۔ افراسیاب کے اشارے پر سپاہی نے اس کی زبان سے سوئی کھینچ لی۔ حضور، آپ کو کسی نے غلط اطلاع دی، گولا جادوگر کہنے لگا۔ میں تو یہاں سے سیدھا امرو کے ملک گیا تھا۔ جھوٹ مت بولو گولا جادوگر، ڈونگا جادوگر نے کہا۔ تمہیں تمہارے محل سے چوچا جادوگر باندھ کر یہاں لایا ہے۔ جناب عالی، آپ میری بات پر یقین کریں، گولا جادوگر نے افراسیاب سے کہا۔ آپ بے شک طلسمی بدرو سے معلوم کر لیں۔ طلسمی بدرو کہاں ہے؟ افراسیاب نے پوچھا۔ میں نے امرو کے شہر کے باہر پڑاؤ کیا اور بدرو کو امرو کے گھر بھیجا تھا کہ وہ امرو کو پکڑ لائے، گولا جادوگر کہنے لگا۔ مگر وہاں جنات کا بادشاہ دردیلا جن امرو کو پکڑ کر اس کے گھر کا سارا راشن کھا چکا تھا۔ وہ بدرو کے ساتھ میرے پاس آیا اور بولا کہ میں امرو کو تمہارے محل پہنچانے ساتھ چلتا ہوں۔ سفر کے لیے ہوائی تخت بناؤ۔ میں نے تخت بنایا ہی تھا کہ کسی نے میری ناک پر بے ہوشی کی دوا مل دی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد اب یہاں ہوش آیا ہے۔ ارے جھوٹے خبیث، جنات کی بادشاہ کو کیا امرو سے دشمنی تھی کہ اس کے گھر کا راشن کھانے گیا تھا؟ افراسیاب نے دہاڑتے ہوئے کہا۔ دوسری بات بھی غلط ہے، میں جنات کے بادشاہ سے واقف ہوں، اس کا نام دردیلا جن نہیں فرناس جن ہے۔ ہیں؟ تو پھر وہ جن کون تھا؟ گولا جادوگر حیرت سے بولا۔ تمہارا باپ ہوگا، افراسیاب نے غصے سے کہا۔ ذلیل کتے، سچ سچ بتا دو کہ تم امرو کو پکڑنے کیوں نہیں گئے؟ حضور، آپ مجھے جھوٹا سمجھتے ہیں تو طلسمی بدرو سے پوچھ لیں یا طلسمی کتاب میں حقیقت پڑھ لیں۔ افراسیاب نے طلسمی کتاب اٹھا کر اس پر منتر پھونکا، پھر کتاب کھول کر پہلا صفحہ پڑھنے لگا۔ لکھا تھا، گولا جادوگر سچا ہے، وہ جن جس نے خود کو جنات کا بادشاہ بتایا تھا اصل میں امرو عیار تھا۔ اس نے طلسمی بدرو سے عیاری کی اور خود کو پوشیدہ کر کے گولا جادوگر کے پاس آیا تھا۔ اسی نے گولا جادوگر کو بے ہوش کیا اور طلسم میں آ کر اس کا محل لوٹ لیا۔ اوہ، مگر امرو اب کہاں ہے اور کس شکل میں ہے؟ افراسیاب نے سوال کیا۔ طلسمی کتاب کے دوسرے صفحے پر ایک تحریر ابھر آئی۔ لکھا تھا، امرو دراصل چوچا جادوگر کا ہم شکل بنا ہوا ہے اور اصل چوچا جادوگر اس کی قید میں ہے۔ اس وقت امرو دربار میں ہی ہے۔ یہ پڑھ کر افراسیاب بوکھلا گیا۔ اس نے کتاب بند کی اور سپاہیوں سے بولا، امرو عیار دربار میں موجود ہے، اسے تلاش کر کے پکڑو۔ وہ چوچا جادوگر بنا ہوا ہے، فرار نہ ہونے پائے۔ اس کا حکم سن کر سپاہی چوچا جادوگر کے ہم شکل امرو کو تلاش کرنے لگے، لیکن امرو انہیں نظر نہ آیا۔ وہ سلیمانی چادر اوڑھے ڈونگا جادوگر کی کرسی کے پیچھے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ وہ دربار سے باہر گیا تھا مگر
سلیمانی چادر اوڑھ کر لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو کر واپس آ گیا تھا، یہ دیکھنے کے لیے افراسیاب اس کے بارے میں کیا اقدامات کر رہا ہے۔ ڈونگا جادوگر، میں طلسمی روح بول رہی ہوں، امرو نے ڈونگا جادوگر کے کان میں آہستہ سے کہا۔ امرو دربار سے نکل کر تمہارا محل لوٹنے جا رہا ہے۔ یہ سن کر ڈونگا جادوگر نے حیرت سے پیچھے دیکھا، مگر اسے امرو نظر نہ آیا۔ امرو نے پھر کہا، افراسیاب کو بتائے بغیر جاؤ اور امرو کو گرفتار کر کے انعام پاؤ۔ یہ کہہ کر امرو دربار سے نکل گیا۔ ڈونگا جادوگر نے انعام کی لالچ میں آ کر پیٹ پر ہاتھ رکھا اور افراسیاب سے بولا، عالیجا، میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، گھر جانا چاہتا ہوں۔ چلے جاؤ مگر دوپہر تک واپس آ جانا، افراسیاب نے اجازت دیتے ہوئے کہا۔ ڈونگا جادوگر اٹھا اور دربار سے نکل کر اپنے محل کی طرف تیز قدموں سے چلنے لگا۔ راستے میں اسے بدروح کی غیبی آواز آئی، ڈونگا جادوگر، میں امرو کو پکڑنے میں تمہاری مدد کروں گی، مگر تم نے امرو کو چھوڑنا نہیں ہے، تبھی تمہیں انعام نہیں ملے گا۔ طلسمی روح، امرو میرے محل میں کس شکل میں گیا ہے؟ ڈونگا جادوگر نے پوچھا۔ وہ گولا جادوگر کی بیوی پوچھل جادوگرنی کی شکل میں عورت بنا ہوا ہے، بدروح کی آواز آئی، میں جا کر اسے پکڑتی ہوں۔ ڈونگا جادوگر تیزی سے اپنے محل پہنچا۔ محل میں داخل ہو کر وہ کمرے میں آیا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ اسی لمحے بدروح کی آواز آئی، ڈونگا جادوگر، امرو تمہارے خزانے والے کمرے میں ہے، میں نے اسے بے ہوش کر کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہیں۔ ڈونگا جادوگر چونکا اور اس کمرے سے نکل کر خزانے والے کمرے میں داخل ہوا، مگر وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ طلسمی روح، یہاں تو امرو نظر نہیں آ رہا، اس نے بلند آواز سے کہا، دو صندوق کے پیچھے پڑا ہے۔ بدروح کی آواز آئی۔ ڈونگا جادوگر نے آگے بڑھ کر صندوق کے پیچھے دیکھا تو وہاں پوچھل جادوگرنی بے ہوش پڑی تھی اور اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ ڈونگا جادوگر، یہ اصل میں امرو ہے، جس نے خود کو پوچھل جادوگرنی کا ہم شکل بنایا ہوا ہے۔ بدروح کی آواز آئی، اسے اٹھا کر لے جاؤ، اور وہ اسے اٹھا کر باہر نکل گیا۔ محل سے نکل کر وہ دربار پہنچا تو افراسیاب نے پوچھا، ارے تم اتنی جلدی ٹھیک ہو کر واپس آ گئے، یہ تم کسے اٹھا کر لائے ہو؟ حضور، پیٹ درد کا تو صرف بہانہ تھا، ڈونگا جادوگر نے مسکرا کر کہا، اصل میں نے امرو کو دربار سے باہر جاتے دیکھا تھا اور میں اسے خاموشی سے پکڑنا چاہتا تھا، لیکن جب میں باہر گیا تو وہ غائب ہو چکا تھا۔ میں نے جادو سے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ پوچھل جادوگرنی کا ہم شکل بن کر میرے محل میں داخل ہو رہا ہے۔ میں نے فوراً اپنے محل جا کر خزانے والے کمرے میں اسے قابو کیا اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر لے آیا، یہ رہا امرو۔ اس نے پوچھل جادوگرنی کو افراسیاب کے قدموں میں فرش پر ڈال دیا۔ افراسیاب نے خوش ہو کر کہا، بہت خوب ڈونگا جادوگر، تو تم امرو سے بھی بڑے عیار نکلے، اب اس کی زنانہ شکل صاف کر دو، پھر ہم تمہیں انعام و کرام سے نوازیں گے، تم نے اس صدی کا سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ ڈونگا جادوگر نے ایک سپاہی کو حکم دیا، پوچھل جادوگرنی کا چہرہ صاف کیا جائے۔ اس نے گیلا کپڑا لے کر پوچھل جادوگرنی کے چہرے پر رگڑا مگر کوئی رنگ و روغن نہ اترا اور اس کا چہرہ یوں ہی رہا۔ گیلے کپڑے سے اسے ہوش آ گیا، وہ اصل پوچھل جادوگرنی تھی۔ اس نے حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھا، پھر خود پر منتر پھونکا اور اس کے ہاتھ پاؤں آزاد ہو گئے۔ امرو، کیا تم جادو بھی جانتے ہو؟ افراسیاب نے پوچھا۔ نہیں حضور، میں امرو نہیں، پوچھل جادوگرنی ہوں، میرے شوہر گولا جادوگر نے مجھے بے ہوش کیا تھا اور اب ہوش آیا ہے، پوچھل جادوگرنی بولی۔
افراسیاب نے حیران ہو کر طلسمی کتاب کھولی۔ اس میں لکھا تھا، پوچھل جادوگرنی سچ کہہ رہی ہے۔ امرو ابھی تک چوچا جادوگر کا ہم شکل بنا ہوا ہے اور وہ ڈونگا جادوگر کی دولت لوٹ کر اس کے دربان سے طلسمی تخت بنوا کر اس پر بیٹھا اپنے ملک کی طرف جا چکا ہے۔ حقیقت پڑھ کر افراسیاب کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے منتر پڑھ کر ڈونگا جادوگر پر پھونکا اور وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ ختم شد۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کر دیں۔